यहाँ की शास्त्रों के अंदर भी ये बताया, शिव देही प्रतिष्ठिता, शिव का संबंध जो है देह से है, देह से। भगवद गीता का एक जो किशन जी बोलते, ईश्वरः सर्वभूतान हृदय अर्जुन तिष्ठति, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से। अर्जुन जो है ना, ईश्वर तो सारे ब्रह्मांड में विद्यमान है, हर जगह, लेकिन वह मिलता नहीं। हृदय से, इसके बैठने की जगह कहाँ है? तो हृदय, दिल है। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, वो दिल में बैठा हुआ है अर्जुन, समझ रहे? तो जो भी इंसान पाता खुदा को, खुदा वाले से पाता, झाड़ झड़ोलों से, लकड़ी मिट्टी पत्थर से नहीं। इसलिए इंसान का एहतराम करो, इंसान के वजूद में खुदा बैठा हुआ है। इसलिए जो है मशाइखीन के पास अल्लाह के 99 नाम है, उसका 100वां नाम अगर मालूम हुआ तो वली बनता, 100वां नाम मालूम है तो एक मुर्शिद बोले तो 12 साल मेहनत करे, वो 100वां नाम मालूम करने के लिए 12 साल तक खिदमत करे, सेवा करे मुर्शिद की। तो उसके बाद में 12 साल के बाद बोले कहते हैं, क्या बोले? 100वां नाम उसका बंदा है। बर्दाश्त करते हैं कोई? बंदा है बोले तो बंदे से मिलने वाला है, ये मतलब है। बोल खुदा जो है 99 सिफात है, वो 99 सिफात को मुतहम्मिल कौन है? वो 99 सिफात को दिखाने वाला कौन है? इंसान है। तो इंसान को छोड़ के अगर तुम जंगलों में तप करते रहेंगे तो वो मिलता नहीं, वो मिलता भी तो इंसानों से ही मिलता। अगर नहीं तो अल्लाह नबी रसूल जितने भी मोमिन मुत्तकी परहेज़गार है वो इंसान की सूरत में नहीं भेजता। इनको पकड़ो, बोला इनका मिलना मेरा मिलना है, समझ रहे? तो यहाँ पर जो है हृदय से अर्जुन तिष्ठति, और यहाँ पर जो है शिवदेही प्रतिष्ठिता, शिव जो है वो देह के अंदर है। और बसवेश्वर का एक वचन है, उಳ್ಳवर शिवालय माडुವರು नानेन माडली बड़वनಯ್ಯ। पैसे वाले बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, मैं गरीब, मैं क्या बनाऊं? मेरी मंदिर क्या है? तो बड़े जन कालवे कंबवैया, मेरे पैरान जो है ना वो मंदिर के खंबे है। यन कालवे कंबवैया, यन सर्वे हन्निन कಳಸವಯ್ಯ, ಆತ್ಮವೇ ದೇವರು ಜೀವನವೇ ಪೂಜವಯ್ಯ, ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಅಳುವುಂಟು जंगमಕ್ಕೆ ಅಳುವಿಲ್ಲ। बरे ये मेरे पैरा जिसके जो है पिलरा है, और ये मेरे हाथा मेरे मीनारा है, मेरा सर जो है ना उसका जो है गुंबद है, किरीट है उसका, और मेरा जीवन ही उसकी पूजा है। आत्मा जो है, मेरा दिल ही जो है ना उसका घर है। देहवे देवालय, आत्मवे देवरु जीवनवे पूजवे, मेरा देह ही जो है ना उसका देवल है, यानी मेरे दिल में उन्हें बैठा हुआ। तो बड़े मंदिर बड़े मस्जिद क्या है? अल्लाह के इबादत करने की जगह है। अल्लाह वहां पर बैठा हुआ नहीं है, अल्लाह की इबादत करने की पाक जगह है। अल अर्ज़ कुल्लहा लहू मुसल्ला, मुसल्ला है वो, वहाँ खुदा बैठा हुआ नहीं है। आप वहां पर जो है अपना दिल पाक करेंगे तो आपके दिल में बैठने वाला है। जगह पे खुदा नहीं मिलता, आपके दिल में खुदा मिलता। तो लिहाजा जो है अपने दिल में खुदा को पाने वाला वो इंसान है। तो उसके बाद ऐसा फरमाने के वो दिल में बैठा हुआ है मगर तू नहीं देखता। ऐसे इंसान के अतराफ अल्लाह का नूर काम करता रहेगा, जो जमीन और आसमान का नूर है। जमीन और आसमान का नूर कौन है? अल्लाह है। अल्लाहु नूर समावाति वल अर्ज़, वो नूर किसके अतराफ फिर रहा? बोले तो एक मोमिन के अतराफ फिर रहा। तो आज जो है ना सब बयान पर मैंने यौम तरल मोमिनीना वल मोमिनाति यस्आ नूरुहुम बैना ऐदीहिम व बिअयमानिहिम। अल्लाह नूर है ना, वो नूर किसके अतराफ फिर रहा? बोले तो बंदे के। यौम तरल मोमिनीन, उस दिन जो है ना देखेंगे मोमिनीन, वल मोमिनात, और औरतें, मोमिन मर्द और मोमिन औरतें, यस्आ सही करता हुआ, नूर को घूमता हुआ, नूर हम उनका नूर, बैना ऐदीहिम व बिअयमानिहिम, उनके आगे उनके पीछे,
وہ نور جو ہے گھومتا ہوا دیکھیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کا نور جو ہے بندے سے لگا ہوا ہے، بندے کے قلب میں متمکن ہے، اس کے دل میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس دن دیکھے گا تو مومن مرد اور مومن عورت کو ان کے آگے اور دہنے طرف دوڑتا ہوا ان کا نور جو ہے نا، یعنی جو خدا کا نور ہے وہ ان کے آگے اور پیچھے دوڑتا۔ ملائکہ اور روح کا تعلق چولا دامن کا ہے۔ ملائکہ اور روح جو ہے وہ الگ، اس لیے تنزل الملائکہ والروح فرما۔ ملائکہ اور روح جو ہے چولی دامن کا مطلب جو ہے نا لازم اور ملزوم ایک ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کے بغیر وہ نہیں، اس کے بغیر یہ نہیں۔ ملکوتی طاقتوں کا صحیح استعمال انسان کو روحانی بناتا ہے۔ ہمارے اندر ملکوتی طاقتیں مطلب جو نیک طاقتیں ہیں ہمارے پاس، اس کو ہم صحیح استعمال کریں تو ہم کو کیا کرتا، وہ نیک بناتا، مومن بناتا۔ صحیح استعمال انسان کو روحانی بناتا، روح کی طرف لے کے جاتا۔ روحانیت زندگی ہے۔ جب انسان زندہ ہو کر چلنے لگتا ہے تو یہ ملائکہ نور بن کر مشعل راہ ہوتے ہیں۔ جب آپ جو ہے نا نیک بن کر نور بن کر آپ چلتے ہیں تو یہ جو ملائکہ ہیں وہ مشعل راہ، تم کو راستہ دکھانے والے بنے، اور یہ طاقتیں آپ کے اندر سے بھی کام کرتے اور ظاہرہ طور پر بھی معجزتاً نظر آتے۔ فرشتوں کا دیدار بھی ہو، مطلب فرشتے مجسم بن کے آپ کے سامنے بھی آ جاتے، یعنی کہ صرف اندر ہماری طاقت ہے، وہ طاقت ہی کام کر رہی، یہ نہیں، بلکہ وہ طاقت جو ہے مجسم بن کے سامنے بھی آ کے آپ کو رہبری کرتے، انسان کو اپنی آنکھوں سے دکھتے۔ تو یہ ملائکہ نور بن کر مشعل راہ ہوتے ہیں۔ ایسا انسان غلطی نہیں کر سکتا جو نور کی آنکھوں سے دیکھتا ہے، فریض ہوتا، فراست اس کے اندر ہوتی ہے، دور اندیش جو ہوتا ہے وہ کبھی جو ہے غلطی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہاں شیطان کا دخل نہیں رہتا۔ غلطی کہاں ہوتی ہے؟ جہاں پر مفاد پرستی آئے، دھوکے بازی آئے، شیطانی طاقت آئے، تو وہاں پر دھوکا انسان جو ہے ہوتا۔ لیکن جو روحانی طاقتیں ہیں آپ کے ساتھ ہے تو آپ کبھی دھوکا نہیں کھا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی انسان کے متعلق فرمایا، اِنَّا عِبَادِيَ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ، یعنی اللہ تعالیٰ شیطان سے بول رہا کہ تو جو ہے میرے جو بندے ہیں اس پر تیرا تسلط نہیں چل سکتا، تو ان کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ اے شیطان، میرے بندے پر تیرا تسلط جم نہیں سکتا۔ تو جیسا یوسف علیہ السلام پہ زلیخا کا تسلط نہیں چلا، انہیں جو ہے اپنے فریب میں نہیں لا سکی، تو مومن مضبوط ہونا چاہیے۔ ایمان میں مضبوط ہے تو شیطان سجدہ کرتا، جھک جاتا اس کے سامنے، مطلب تو اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ہر انسان کے ساتھ شیطان ہے۔ تو ایک صحابی پوچھ لیے، یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے کیا؟ کچھ عرض کرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہاں میرے ساتھ بھی شیطان تھا مگر میں نے اس کو مسلمان بنا دیا۔ تو شیطان کو مسلمان بنانے کا گر بھی اللہ بتا دیا۔ آپ جو ہے مکمل خدا کے نور میں اگر رہیں گے تو شیطان رفع چکر ہو جاتا، اور یہاں تک کہ اگر انہیں کچھ شر بھی اختیار کیا تو اس میں آپ کا فائدہ ہوتا۔ ادو شر برنگیزت کے درآں خیر ما باشد، اگر دشمن کچھ شر پیدا کرا بھی تو اللہ والے کے لیے خیر ہو جاتا، وہ اس کے دماغ میں نہیں رہتا، انہیں یہ سمجھتا میں اس کو نقصان کر رہا ہوں، مگر اللہ والے کا فائدہ ہو جاتا۔ ایک مثال کے طور پہ حضرت صاحب فرمائے، ہماری جو مخالفت کر رہے وہ مخالفت کرنے والے ہمارا کام کرتے، کیوں بولے تو اب انہیں ایڈورٹائز کر رہے چند سے شور کو ایسا کرے ویسا کرے وہ کرے، تو بغیر پیسوں کے ایڈورٹائز کر رہے۔ جب حق پرست لوگ سامنے آئیں گے دیکھیں گے تو انہیں تو بات تحقیق کر رہے، اللہ رسول کچھ کر رہے، انہیں جھوٹ بھرا تھا، دھوکے باز۔ تو ایسا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا اعلان کرنے کے بعد آپ کے دور میں بھی ایسا ابو لہب چورستوں پہ نکڑوں پہ بیٹھ کر میرا بھتیجا دیوانہ ہو گیا، پاگل ہو گیا، نعوذ باللہ، اس کی بات مت سنو،
جا جا کے لوگوں کو آج ابھی کوئی آدمی متوجہ ہو کے نہیں آتا تھا، مطلب جو ہے نا کوئی توجہ دے کے نہیں آتا تھا، ویسے کوئی نے ڈھگل کی جو ہے نا ان کو ہلا کے توجہ دلاتا تھا۔ ایک بہت بڑا عالم شاعر آیا تو انہوں نے بولا دیکھو تمہارے نا بہت بڑے شاعر ہے، وہاں ہمارا ایک بھتیجا ہے محمد نام کا، اس سے کہیں بات کریں گے، تم بات کرے تو ہے نا تم منکش ہو جاتے، بات مت کرو۔ تو جستجو پیدا ہے، بھائی ایسا کیسا انسان ہے کہ میں اتنا بڑا عالم، کیا میں کیا گھاس کھاتا ہوں، کیا میں بہت لائق ہوں، میرے سے کوئی بات نہیں کر سکتا، وہ تو بھی آ کر بات کر کے پہلے تو خاموش بیٹھے، بعد میں کیوں جو ہے نا ان کی بات سنوں، بات تو بھی کر کے دیکھنا۔ اب جب بات کرے تو اس کے بعد میں 2-3 ملاقات میں مسلمان یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ تو دشمن کے شر میں کیا ہوا؟ اللہ کا خیر کا پیدا۔ اسی طرح جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی دور میں جو لوگ سختی سے مخالفت کرے، بڑے بڑے لائق لوگ اسلام کے اندر ہیں۔ تو شیطان کی جو شرپرستی رہتی یا اس کا شر جو رہتا، وہ بھی خیر کا پہلو اللہ والے کے لیے، میں تو شیطان بن رہا ہے مگر اللہ والے کے لیے اس میں کیا ہے؟ خیر کا پہلو ہو جاتا۔ تو بہرحال یہاں پر شیطان کا دخل نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی انسان کے متعلق فرمایا اِنَّ عِبَادِیَ لَيْسَ عَلَيْكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ، تیرا جو ہے تسلط نہیں چلتا۔ اس کے بعد جو ہے أَوَمَنْ كَانَ مَيْتَةً فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا، کیا جو شخص کے تھا وہ مردہ، پس جلایا ہم نے اس کو اور بنایا ہم نے اس کے لیے نور جس کے وسیلے سے وہ چلتا ہے لوگوں میں، کیا وہ برابر ہے اس کے جو اندھیروں میں ہے اور اس سے وہ نکل نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نور کی روشنی ایک مومن کو جو ہے زندہ کر کے اس کو نور کی روشنی عطا کر۔ نور کی روشنی کیا ہے؟ علم قرآن ہے، معرفت ہے، خدا کا علم تصوف ہے۔ ایک بندے کے دل میں اللہ جب ڈال دیتا تو انہیں جو ہے زندہ ہو جاتا اور اسی نور سے اللہ کی جو ہے ہدایت کی طرف آتا، راہ راست پہ آتا۔ تو یہ اللہ کا جو ہے نا خاص فضل ہوتا۔ ایسے روحانی انسان کی مرضی اور اللہ کی مرضی ایک ہو جاتی ہے، جیسا کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور نہیں چاہتے تم سوائے اس کے کہ اللہ چاہے۔ تو یعنی جو اللہ چاہتا وہی جو ہے وہ مومن بندہ چاہتا۔ یہاں مقصد اور مطلب یہ ہے کہ اللہ کی جو چاہت ہے وہی مومن بندے کی چاہت ہے، اس کی مرضی سے اس کی مرضی جدا نہیں ہوتی، ہٹتی نہیں۔ مثال کے طور پہ بیوی کو معلوم ہوتا شوہر کیا چاہتا، اس کو جو ہے میٹھا کھانا پسند ہے، کھارا کھانا پسند ہے، یا اس کی جو ہے نا کون سی عادت جو ہے نا متاثر کرنے والی اور محبت کو جو ہے نا بڑھانے والی ہے، اس پہلو سے بھی بات کرنا، اس کے مال کی حفاظت کرنا، اس کو جو ہے نا نقصان نہیں پہنچانا۔ تو شوہر کی مرضی میں اپنی مرضی کو ڈال دیتا، اس لیے اس کی زندگی میں سکون، چین، اطمینان، محبت، خلوص رہتا۔ ایسا اللہ تعالیٰ برا کہ بندے کو خدا کی مرضی پہ اپنی مرضی کو ڈھالو۔ خدا ایک چاہ رہا، ہم ایک چاہ رہے، خدا کی ایک مرضی ہے، ہماری ایک مرضی ہے، خدا کا ایک راستہ ہے، ہمارا ایک راستہ ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ شرک جو ہے اللہ کے خلاف عمل کرنے کا نام ہی شرک ہے۔ اللہ کے فرمان کے یا اس کی مرضی کے مطابق عمل کرنے کا نام توحید ہے۔ سمجھ رہے؟ توحید بولے تو اللہ کو اکیلا جو ہے نا اوپر آسمان میں بٹھانے کا نام توحید نہیں ہے۔ توحید اللہ کے مرضی میں اپنی مرضی کو ڈھال دینے کا نام، اپنی حرص ہوس مٹا کے اللہ کے احکام کو لے کے چلنے کا نام توحید ہے۔ تو اس لیے اس پہلو کو نہیں سمجھ کے لوگ کیا ہے؟ خدا سے جدا ہو جاتے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی مرضی میں تم اپنی مرضی کو مٹا دو، انہیں جو چاہتا وہ کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، جو نہیں چاہتا جس سے وہ ناراض ہے اس سے دور ہو جاؤ۔ تو گویا کہ تمہارا عمل خدا کا عمل ہو جاتا ہے، تمہارا دیکھنا خدا کا دیکھنا، تمہارا جو ہے نا چلنا خدا کا جو ہاتھ ہے، اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفری، کار کشا، کار ساز۔ مومن کا کام اللہ کا کام ہو جاتا ہے، جو خدا کرنا چاہتا ہے وہ تم کر رہے۔ اس لیے اللہ جو ہے اپنی مرضی تمہاری مرضی سے جو ہے ملایا ہوا ہے،
اپنی خصلتیں تمہاری خصلتوں سے ملایا ہو، اپنی تمنائیں تمہاری تمناؤں سے ملایا ہو، تو تمہاری تمنا خدا کی تمنا ہونا، اس کا نام ہے توحید۔ تو بہرحال جو ہے ایسا بندہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ کا متعلق ہے، ایسے انسان کا کہنا خدا کا کہنا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے متعلق کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اس کا بولنا میرا بولنا ہے، اس کی بات میری بات ہے۔ تو یہ خدا سے جدا نہیں ہے بندہ، خدا سے ملا ہوا ہے، جیسا ایک بیج میں دو پھاک ہے، دو پھاک کے ایکجا ہونے کا نام بیج ہے۔ اگر دو پھاک کو الگ کر دیے تو کوئی فصل نہیں ہو۔ بیج کی جو ہے نا جیسے چنے کا جگہ اس دو پھاک ہے، اس میں دو دانے ہیں، وہ دو ایک جڑ کے اس کے اوپر کور جو ہے نا ایسا پہنایا ہوا ہے کہ وہ دو نہیں بولتے ایک ہی ہے، حالانکہ اندر دو ہے، دو جا کے ایک ہو گئے۔ تو ایسا بندہ اور خدا ایک ہو جانے کا نام توحید، احدیت اسی کا نام۔ اگر تم وہ پردے میں سے باہر نکل گئے، اس کی مرضی سے جو ہے نا اپنی مرضی کو مٹا دیا، ہٹا دیے، تو تم کرے شرک، سمجھ رہے؟ تو خدا سے دور ہونے کا نام شرک ہے، خدا میں فنا ہو کر خدا کی رضا میں رہنے کا نام ہے توحید۔ اور توحید کے معنی کیا ہے؟ ملنے کے ہے، اتحاد متحد سے توحید ہے۔ توحید کے معنی دو ایک ہونے کا نام توحید، ایک رہنے کا نام توحید نہیں۔ 10-20 آدمیوں کے ایک ہونے کا نام اتحاد ہے نا، ایک ہی آدمی ہے ہم اتحاد سے ہے بولے تو کوئی بات ہے کیا؟ بے معنی بات ہے نا۔ بھائی ہم گھر میں ہم سب ایک ہیں، ہم سب بولے تو بہت ہے، بہت لوگ جو ہے نا ایک ہی ارادے پہ چل رہے ہیں، اس کا نام ہے ایک۔ تو ایسا جو ہے نا توحید، خدا کی توحید میں تو بندہ اور خدا ایک ہونے کا نام توحید ہے۔ بندے کو خدا سے الگ کر دیا اور توحید بول کے ڈھول بجا رہے، یہ کہاں کی توحید ہے؟ اس لیے جتنے روحانی لوگ ہیں وہ اپنے دل میں خدا کو بتائے وہ توحید ہے، اپنے وجود میں خدا کا نور دکھائے وہ توحید ہے، ان کی زبان سے جو بات اللہ کی بات نکلی وہ توحید ہے۔ تو خدا کا جلوہ اپنے وجود سے دکھانا اور خدا کی مرضی میں اپنی مرضی کو فنا کر کے رکھنا، یہ جو ہے توحید ہے۔ اسی کے لیے بندے کا ظہور ہے دنیا میں، بندہ آنے یعنی انسان کے دنیا میں آنے کی غرض و غایت یہی ہے، اس سے ہٹ کے اور کوئی جو ہے نا غرض و غایت۔ جب اس جو ہے نا کام سے اگر بندہ ہٹ جاتا تو نہیں شیطان کے حوالے ہوتا۔ تو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ اپنی خواہش سے بات نہیں کرتا، وہ جو بولتا ہے وہ اللہ کی وحی ہے۔ روحانی مقام پر جب انسان کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ مبعوث شدہ کہلاتا ہے۔ روحانی مقام پہ جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو وہ مبعوث شدہ، مبعوث کس کو بولتے؟ خاص اس کے لیے فلٹر کر کے لانا، کھڑا کر دینا، اس کو بولتے ہیں مبعوث۔ بعثہ جو ہے نا شان و عظمت کے لیے آتا، بعثہ اور نزلہ عربی میں شان و عظمت کے لیے آتا۔ جیسا مثال کے طور پہ ایک سرکل انسپیکٹر ہے، انہیں مر گیا، تو اب انہیں پیدا ہو کے پھر آنا کیا؟ نہیں، بلکہ اس کے جیسا کوئی دانش مند پڑھا لکھا اور جو ہے نا قانون جاننے والا اس کو لا کے کھڑا کر۔ تو یہ مبعوث شدہ بولے تو پہلے سے اپنے آپ کو تیار کرنا خدا کی ذات کے لیے، خدا کے متحمل ہونے کے لیے، خدا کا کام کرنے کے لیے۔ کتنے لوگ لائن لگا ہوئے سب انسپیکٹر بننے کے لیے، 30-30 40-40 لاکھ روپے لے کے کھڑے ہوئے، ہمیں کو یہ کرسی دو بول کے، تو پیسے لے کے کھڑے ہوئے ہیں بولے تو قابلیت نہیں ہے کیا؟ اتنے سال پر کوئی حجام جو ہے نا پیسے لے کے کھڑا تھا، اس کو بناتے کیا؟ نہیں بناتے۔ پہلے اس کے اندر وہ صلاحیت ہونا، وہ جو ہے نا علم حاصل کرنا، پڑھائی پڑھنا، ڈاکٹر اگر ہے تو ڈاکٹر کی جو ہے نا پوری جو ہے نا تعلیم حاصل کر کے ڈگری لے کے رہنا، اس کے بعد جو ہے انہیں وہاں پر آ کے کرسی پہ بیٹھ سکتا، ڈاکٹر کی کرسی پہ بیٹھ سکتا، سرکل کی کرسی پہ بیٹھ سکتا، جو بھی IPS آفیسر کی کرسی پہ بیٹھ سکتا۔ تو ایسا جو ہے خدا کے تجلیات اپنے اندر پیدا کر کے کھڑے رہنا اللہ کی جو ہے نا رحمت کے منتظر ہو کے، کہ خدا میرا انتخاب کر لے، میں تیرا جو ہے کام کرنے کے لیے دنیا کے ہر محبت سے آزاد ہو کے تیرے دربار میں کھڑا ہوا ہوں۔ یہ التجا کرتے ہوئے خدا کے بارگاہ میں کھڑے ہونا،
تب جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اپنے فضل سے تم کو منتخب کرتا، منتخب کر کے تم سے کام لیتا، اس کو بولتے باسا۔ ہاں حضرت صاحب اللہ علیہ کیا فرمائے، 15 سال تک لگاتار جو ہے میں دعائیں کرتا رہا، اے اللہ تو موسیٰ علیہ السلام کی ایک سوکھی لکڑی سے کام لیا، تیرا بندہ تر و تازہ ہے، سادات گھرانے سے ہے، عربی کا ماہر، انگریزی کا ماہر، پہلوان، دانش مندی، ہر جو ہے نا ہنر سے واقف، پنڈتوں کو اسلام سمجھانے والا، پادریوں کو اسلام سمجھانے والا، ایسے جو ہے صلاحیتیں میرے اندر ہے، تو جو ہے نا کیا مجھ سے کام نہیں لیتا؟ میں کام کا تیرا دین پھیلنا چاہتا ہے، تیرا دین تبلیغ چاہتا ہے، ایسے وجود کو جو ہے تو منتخب کر۔ مسلسل جب آپ دعا کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو منتخب کر، ہندوستان کو مسلمان کرنے کے لیے، ہندوستان کے لوگوں کو دعوت اسلام دینے کے لیے آپ کو منتخب کر کے کھڑا کیا۔ تو اس جو ہے نا مقام کا نام ہے باسا، ایسا وجود جو ہے جو کھڑا ہوتا ہے، تو قابلیت لے کے کھڑے ہونا، قابلیت اگر آپ کے اندر ہے تو انہیں جو ہے بندے سے کام لینا۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، تو کیا کام کرنا چاہتا ہے، کون سی جو ہے نا نعمت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اللہ ساری نعمتیں جو ہے بس بندے کے حوالے کر۔ تو بہرحال یہاں پر جو ہے ایسے انسان کا یہ جو ہے روحانی مقام پر جب انسان کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ مبعوث شدہ کہلاتا ہے، موت اس پر نہیں آتی۔ ایسے بندے کو کوئی ہلاک نہیں کر سکتا جو خدا کا ارادہ بن کے کھڑا ہو۔ خدا جس کو منتخب کر لے اس کو دنیا کیا مٹا سکتا؟ کوئی مٹا نہیں سکتا۔ طوفان کر رہا ہے میرے عزم کا تباہ، دنیا سمجھ رہی ہے کہ کشتی بھنور میں ہے، لوگ جو ہے نا بھنور میں ہے سمجھ، لیکن اللہ جو ہے طواف کرا رہا، طوفان کو آپ کا جو ہے نا طواف کرا رہا، کوئی آپ کو گرا نہیں سکتا۔ تو ایسے جو ہے نا روحانی مقام پر جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو مشتاق کہلاتا ہے، موت اس پر نہیں آتی۔ بھلا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء، وہ زندہ و جاوید ہے، مر بھی گیا تو زندہ ہے۔ کیونکہ جو ہے ایک کبیر داس کا یہاں کا دعا ہے، ہر مرے تو ہمری مرے، ہر مرے تو ہم مرے، ہمری مرے بلا، سانچے گرو کا بالکا مرانا مارا جائے۔ ہمارا مالک اس نہیں مرتا تو ہم کیسے مرتے؟ نہیں، شیر کا بچہ شیر، شیر کا بچہ گدڑ تھوڑی ہوتا، شیر کا بچہ شیر۔ تو ایسا جو ہے اللہ کے نام پر مرنے والا مٹنے والا انہیں کبھی مرتا نہیں، زندہ و جاوید ہے ہمیشہ۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله بل احیاء، وہ ہمیشہ جو ہے زندہ رہنے والا ہے، اگرچہ کہ اس کے جسم کے اعضاء الگ ہیں لیکن روح کے اعتبار سے انہیں دلوں پہ قبضہ جمایا ہوا ہے۔ انسان زندہ رہنے کے لیے پیدا ہوا، نادانی سے وہ دار غرور میں دھوکہ کھا کر مر جاتا ہے، دنیا کی ہر حوث لپٹ لے کے انہیں دھوکہ کھا کے مر جاتا ہے۔ انسان تقدیر کا مالک یا تقدیر بدلنے والا بن کر پیدا ہوا ہے۔ مطلب انسان کیا ہے؟ تقدیر کا مالک ہے۔ لوگ بولتے نا کہ ہمارے مقدر میں ایسا تھا، ہمارے مقدر میں ایسا تھا، وہ ایسا بدلنے والا بنا کے پیدا کرا۔ تقدیریں کس کے ہوتے؟ جانوروں کے ہوتے۔ تقدیر کے پابند ہے جمادات و نباتات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ آپ جو ہے احکام الہی پہ چلے تقدیر بدل جاتی۔ ایک گدھا انہیں گھوڑا مرے تک گھوڑا بنوں گا بول کے گھسلے سے بیٹھا تو انہیں گھوڑا نہیں بنتا، گدھا گدھا ہی رہتا، گھوڑا گھوڑا ہی رہتا، یہ اس کے مقدر میں۔ لیکن انسان آج جاہل ہے تو کل عالم ہے، آج دنیا دار ہے تو کل دیندار ہے، آج شیطان کا جو ہے نا مجسمہ ہے تو کل خدا کا نور ہے۔ بدل رہا کیا نہیں؟ ایک روحانی انسان کی نظر پڑی تو نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، ولایت بادشاہی علم و اشیاء کی جہانگیری، یہ کیا ہے فقط ایک نقطۂ ایمان کی تفسیر ہے۔ نقطۂ ایمان اگر اندر پیدا ہو گیا تو ولایت بادشاہی سب جو ہے نا علم و اشیاء کی جہانگیری آپ کے خدمہ میں آ جاتے، مالک بن جاتے، کائنات کے مالک بن جاتے۔ تو انسان مقدرات میں مقید ہو کے مرنے کے لیے نہیں پیدا ہوا۔
اگر اس فقیری مقام کو یا اس روحانی مقام کو اگر انہیں نہیں پکڑا تو انہیں تقدیر کے قید میں مر جاتا. سمجھ رہے؟ ایک جیسا ایک بچہ ہے، اسکول میں ڈالو، اسکول میں ڈالو، بولتے کیوں بولتے بھائی؟ نہیں ڈالے تو بندڑ کا بندڑ رہتا ہے، انہیں گھامڑ کا گھامڑ رہتا. اسکول میں ڈالو اس لیے بولتے کہ انہیں ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، پروفیسر بنے گا، IPS آفیسر بنے گا. تو آپ اسکول میں ڈالے تو تقدیر بدلتی کہ نہیں؟ انہیں گھامڑ جاہل گنوار جا کے جو ہے نا بہت بڑا معلم بن جاتا، IPS آفیسر بنتا، ملک چلانے والا بن جاتا. نہیں تو تقدیر بدلنا ہے تو آپ اسکول میں ڈالیں اس کی. تو ایسا ہی دنیا سے نجات پانا ہے، تقدیر کے مالک بننا ہے تو روحانی انسان کا ہاتھ پکڑنا. روحانی انسان کا ہاتھ پکڑے بغیر آپ تقدیر کے قید سے بچ نہیں سکتے. تقدیر سے یعنی آپ کے قید خانے سے آزاد کرنے والا روحانی انسان ہے، وہی روح ہے، وہی علم قرآن ہے جو آپ کو غلامی سے آزاد کرنے کے لیے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غلامی میں جکڑے ہوئے قیدیوں آزاد کر کے بتایا. کرے نا جو زمین پہ چٹکے ہوئے تھے ان کو عرش معلیٰ پہ لے جا کے بٹھایا. سب سے بڑھ کر ہے یہ احسان رسول اللہ کا، اپنی ہی ذات میں توحید بتا کر چھوڑا، اپنے کلمے کے وسیلے سے بنی انسان کو عرش پر بیٹھنے والے سے ملا کر چھوڑا. آپ اگر نہیں ملتے تو خدا سے کوئی ملاقات نہیں کر سکتے. تو آپ ان کے مقدرات کو بدل دیے. تو اس طرح یہاں پر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ وہ صلاحیت رکھا، وہ ایمان کی حرارت رکھا، وہ جوہر رکھا کہ انہیں اپنے تقدیر کو بدل سکتا ہے. بلکہ اپنے ہی نہیں بلکہ اس کے فرمان پہ چلنے والوں کے مقدرات کو بدلنے. تو مقدرات کو بدلنے کا کام اللہ انسان کے حوالے کیا ہے، نہ کہ مقدرات میں ماتحت جو ہے نا رہ کر نہ. انسان تقدیر کا مالک یا تقدیر بدلنے والا بن کر پیدا ہوا ہے، نہ کہ مقدرات کے ماتحت زندگی بسر کر کے مرنے کے لیے. مقدرات کے ماتحت رہ کے مرنے کے لیے نہیں پیدا ہوا. تقدیر آپ کوشش کریں تو جدت کریں گے تو بدل دیں. تقدیر حیوانات کے لیے ہے، تقدیر مادیات کی حد تک ہے. انسان مقدرات کو بدلتا ہے، یا یہ بات اس کو اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب وہ روحانی بن جاتا ہے، وہ موت پر فتح پاتا ہے. انسان جب اپنی خلقت کی غرض کو سمجھ جاتا ہے اور جب عشق کی آگ میں تپ کر پختہ ہوتا ہے تو اس نے ساتھ لائے ہوئے تقدیروں کو محو کر دیا. جو اس کے مقدرات میں آئے تھے چند چیزیں، قید جو ہے نا، کئی جو ہے نا کسی کو غلامی کر کے مرنا، کسی کی جو ہے نا چاکری کرنا، نوکری کرنا، یہ بننے کے آیا تھا. لیکن ایک روحانی انسان مل گیا تو کیا ہوگا، وہ سارے جو ہے نا قید زنجیریں ٹوٹ جاتی، ٹوٹ کے انہیں جو ہے بڑے مقام پہ پہنچ جاتے. موت وارد کرنے والے تخم جل چکے. اب جو موت وارد کرنے والے جو بیجاں تھے وہی جل گئے، خود کو حی و قیوم میں فنا کر دیا. اب وہ کرتا ہے جو اس کو اپنے اندر لینے والا کرتا ہے. اس لیے جو ہے مرشد کے حوالے ہوئے تو کیا ہوتا، تمہارا کچھ بھی باقی نہیں رہتا. المرید لا یرید، مرید کا کوئی ارادہ نہیں، مرشد کے ارادے پہ چلنے والا. اب انہیں کرتا، مثال کے طور پہ ایک لوہے کا ٹکڑا ایک جو ہے نا لوہار کو دے دی. لوہار کیا کرتا، تلوار بناتا. نہیں تو لوہار کو دیے تو تلوار بنتی نا. آپ گھر میں جو ہے ہنڈی میں ڈال کے رکھے تو تھوڑی تلوار بنتی. تو ایسا ہی آپ کسی روحانی وجود کے حوالے ہوئے تو آپ مقدرات کے مالک بنیں گے، موت پہ فتح پائیں گے. اگر حوالے نہیں ہوئے، جو بنانے والا گھڑا بنانے والا ہے تو مٹی اس کے پاس جا کے گھڑا بنتی. گھڑا بنانے والا نہیں ہے یا اس کے پاس مٹی لے کے نہیں گئے تو مٹی جا کے وہیں سڑی بھی رہتی. روح اپنے جوڑے کے ساتھ مل کر اپنی نسل کے بقا کا سامان کرتی ہے. روح جو ہے اپنے جوڑے سے مل کر اپنی بقا کا سامان، روح آپ کے اندر آئی تو روح وہ کام کرتی جو آپ نہیں کرتے، آپ سے کراتی. آپ کے اندر علم یا روح جو ہے نا آپ کے اندر آئی تو آپ وہ کام کرتے جو کبھی دنیا میں موت وارد ہونے والی نہیں ہے، ہمیشہ زندہ و جاوید رہنے والی. وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا، اور تم جو ہے اللہ سے ہٹ کر دوسرا الہ مت بناؤ. بولے تو تم ایک مرشد کامل روحانی انسان کو چھوڑ کر
دنیا کے مرداروں کے حوالے مت ہو۔ الہن آخر کا مطلب یہی ہے۔ دوسرا خدا بولے تو دوسرا خدا بھی ہے کیا؟ الہن آخر بولے تو دوسرا خدا۔ ولا تجالو، مت بناؤ، مع اللہ، اللہ کے ساتھ، الہن آخر، دوسرا الہ، دوسرا خدا بولے تو خدا والے کے ساتھ ہو کے شیطان کے آلکار مت بنو۔ اے انسان، اللہ کے ساتھ اور کو معبود نہ بناؤ۔ بے جوڑ مخلوق بے اطمینان نظر آتی ہے، اور جو مخلوق جس کام کے لیے پیدا کی گئی ہے اگر اس سے وہ کام نہ لے تو بے قرار رہتی ہے۔ یعنی جو بھی چیز ہے جوڑے سے ملنے کے بعد میں اس کے اندر زندگی پیدا ہوتی ہے، اور جوڑے سے اگر نہیں ملی تو بے قراری رہتی ہے۔ تو ہم جو ہے روحانی انسان، ایسا روحانی انسان پائے جو خدا کا نور ہے یا خدا کے اندر فنا شدہ وجود ہے، ویسے انسان کے ساتھ اگر ہم ہوں گے تو ہمارے اندر بھی وہ تجلیات، وہ کمالات پیدا ہوتے ہیں۔ تو وہ ہمارا جوڑا ہے، جیسا عورت مرد کا جوڑا ہے، تو ایسا ایک انسان روحانی انسان کے پاس گیا تو وہ اس کا جوڑا ہے۔ انسان کو اطمینان اس وقت حاصل ہوتا ہے جب وہ اپنے تخلیق کی غرض کو پورا کرنے والا کام یعنی تزکیہ نفس کا کام اپنے ہاتھ میں لیتا ہے۔ حیات جاویداں بجز اطمینان قلب کے حاصل نہیں ہوتی۔ حیات جاویداں جو ہے اطمینان قلب، جس کے اندر اطمینان قلب پیدا ہے، وہی ہمیشہ زندگی جو ہے نا باقی رہنے والا ہے۔ انسان کو اطمینان اس وقت حاصل ہوتا ہے جب اس کی عقل کی پرواز ختم ہو جاتی ہے۔ اطمینان کی تلاش میں عقل انسان جس قدر راستے ڈھونڈے گی وہ کل عارضی رہیں گے، کیونکہ انسان کی عقل خود عارضی ہے۔ عارضی وجود سے عارضی چیزیں پیدا ہونا ضروری ہے۔ نیند اطمینان ڈھونڈتی ہے، جب تک عقل نہ ماری جائے نیند نہیں آتی۔ فکر بے قراری کی عبارت ہے، بے قراری بے اطمینانی کی دلیل ہے۔ بے اطمینانی تخلیق کی غرض و غایت کے خلاف عمل کرنے کا نام ہے۔ اللہ ہمارے کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا وہ مقصد کے پر ہم نہیں چلیں گے تو کیا ہوتا؟ آپ جو ہے نا بے قرار، بے چین اور بے اطمینان، اور تخلیق کی غرض کو نہیں پہچاننے کے دلیل۔ تخلیق کی غرض کا علم خالق کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہمارے پیدا ہونے کا کیا مطلب ہے ہم تو نہیں جانتے۔ اللہ جو ہے نا ایک روحانی کھڑا کر کے ہمارے پیدا ہونے کے مقصد کو سمجھا۔ اس کے پاس اگر ہم زانو ادب طے کریں گے تو آپ کو جو ہے وہ اللہ سے ملنے کے یا زندہ رہنے کے جو ہے علم کو یا اس کے تجلیات کو بتا دیں۔ خالق کلیم ہے، کلام کا نزول لقا پر منحصر رکھا ہے۔ یعنی آپ کا لقا اللہ سے ہونا بولے تو آپ اللہ سے ہم کلام ہونا، یہ اس کی نشانی ہے۔ بہت جنے بولتے اللہ ہم کو مل گیا، اللہ مل گیا، اللہ کے ساتھ ہے ہم، اللہ ہمارے کو مہربانی کر رہا۔ تم بولے رہے اللہ بولا کہ تمہارے کو میں تمہارے ساتھ ہوں گا کہ اللہ بولا نا بھائی، اب میں پرائم منسٹر کے ساتھ میں ہوں، پرائم منسٹر میرا ہے، میرا انہیں بولنا نا تم میرا ہے، بلکہ انہیں بولنا اہمیت ہے نا، تم بولنا تم ہر کوئی دھوتڑ پھوتڑ سب بولتے رہتے انہیں میرا ہے، انہیں میرا ہے، انہیں بولنا نا۔ تو ایسا ہی جو ہے اللہ بولنا انہیں میرا بندہ ہے، بلکہ اس لیے علامہ اقبال فرماتے جس میں نہ ہو وصل یار موت ہے وہ زندگی۔ وصل بولے تو ملنا، اللہ کا وصل، اللہ کا ملاپ جس میں نہیں ہے وہ زندگی موت ہے۔ جس میں نہ ہو وصل یار موت ہے وہ زندگی، وصل خدا کی دلیل۔ ہمارے سے اللہ ملا میں اللہ سے ملا ہوں، اللہ میں یہ ہے دیکھا ہوں، بلکہ برات اس کی دلیل کیا ہے؟ وصل خدا کی دلیل اپنے خدا سے کلام۔ جس سے تم جو ہے نا ملے اس سے کیا بات کرے؟ آپ کہیں بھی گئے مل کے آئے، میں کیا بولا، سیکنڈ دوسرا جملہ بولتے کیا بولا، تو مطلب ملے والا بولنا کچھ نہ کچھ، نہیں بولا تو ملنا بیکار نہیں۔ تو اللہ سے ملے تو اللہ کیا بولا؟ گونگے، کچھ بھی نہیں بولا۔ تو پھر ملا سے دلیل کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ہاں کہاں گئے تھے؟ کہیں بھی نہیں، کیا ہے کچھ تو اس واسطے جو ہے اللہ سے ہم کلام، اللہ سے جو ہے لقا اس کے کلام پہ منحصر ہے۔ اس لیے روحانی لوگ جتنے بھی ہیں اللہ سے ہم کلام ہوئے۔ علامہ اقبال فرماتے مثل کلیم ہو اگر ماری کے آزما کوئی، یعنی اگر کوئی کلیم اللہ کی طرح ہو، ماری کے آزما، اللہ سے جو ہے نا لو لگا کے جستجو لگا کے بیٹھا،
مثل کلیم ہو اگر مالک اعظماں کوئی، اب بھی درخت طور سے آتی ہے بانگے لا تخف، اب بھی جو ہے نا وہ اللہ آواز دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، مگر تم سننا نہیں چاہتے. نہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی، اگر کوئی بندہ مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے تو میں اس سے بات جواب دیتا ہوں. اللہ پر قرآن کریم. تو بہرحال یہ جو ہے یہاں کو انشاءاللہ موقف کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی یہاں سے کل جو ہے وہ کریں گے. دیکھا آپ کا امیدوار کیا ہے. بارک اللہ لنا ولکم قرآن عظیم ونفعنا وإياكم بآيات الذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام